इस्लामी मालूमात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इंशाअल्लाह मुगालते और उनका रद्द इस पर बात करेंगे। इस प्रेजेंटेशन के पहला आपके सामने पहला सफ़ा जो होगा मुगालते और इल्म मंतिक के हवाले से। तो सबसे पहली बात याद रखना, मुगालते पर हमने ये बात की थी कि मुगालता एक ऐसा गलत इस्तिदलाल है जो बज़ाहिर हमें दुरुस्त लगता है लेकिन हकीकत में गुमराहकुन होता है, और हकीकत में अगर आप उसको देखें तो ये एक गुमराहकुन अकीदा हो, यानी एक बात होती है, गलत दलील होती है, लेकिन उसको ऐसे पेश किया जाता है कि गोया कि वो सही चीज़ है। सामईन जब पहली नज़र में पहले वहला में उसको देखते हैं तो वो धोखा खा जाते हैं। इल्म मंतिक की ज़बान में मुगालतों को क़ियासी सफ़सदी कहा जाता है। तमाम तलबा किराम उलमा किराम ने मंतिक की इब्तिदाई किताब में देखा होगा, जो क़ियासी सफ़सदी के नाम से हम पढ़ते हैं तो समझ लें कि ये क़ियासी सफ़सदी और जो मुगालता है ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों एक चीज़ है। तो क़ियासी सफ़सदी से जो सोफस्ताई तर्ज़ इस्तिदलाल की तरफ इशारा होता है, ये जो सोफस्ताई है ना, ये यूनान लफ्ज़ से मुश्तक़ है, यूनान लफ्ज़ से निकला हुआ है, और इसका माना क्या है? सोफस्ताई का मतलब ये है चालाकी, चरब ज़बानी, चालाकी और चरब ज़बानी, एक गैर सही अंदाज़ हुज्जत या गुमराहकुन दलील। समझ आ रही है ये माने इसका? तो इससे सोफस्ताई फिर क्या हो गए थे? मशहूर हो गए थे। और ये सोफस्ताई ऐसा करते थे कि अपनी गलत बातों को इस तरह तरतीब देकर झूठ को, यानी आसान अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि सोफस्ताई जो कदीम फ़लसफ़ा के नज़दीक वो सच को झूठ और झूठ को सच बनाने वाले थे, यानी महज अल्फाज और चरब ज़बान लोग जो है ना करार पाए गए थे। ये सोफस्ताई जो लोग थे ये अपनी झूठे बातों को ऐसे पेश करते थे वो ये कि सच जो है ना बना कर पेश करते थे, ऐसे अंदाज में दलील देते थे सोफस्ताई लोगों। मशहूर जो सोफस्ताई है उनमें हमारे पास जो है ना ये प्रोटागोर से और गोर्जिया से और प्रोडक्ट्स का जो है ना इसमें शुमार होता है। ये मशहूर जो है ना हमारे पास कौन है? ये सोफस्ताई में से है। ठीक है। अब क़ियास सफ़सदी क्या होता है? तो वही चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई थी कि मुगालता जो बज़ाहिर तो सही दलील नज़र आ रहा होता है वही चीज़ क़ियास सफ़सदी है। समझ आ रही है? तो क़ियास सफ़सदी वो क़ियास है जो महज वहमी और झूठे मुक़द्दिमात से मुरक्कब हो, झूठे मुक़द्दिमात से बनाया जाता है इसको। मिसाल के तौर पर आप इसकी एक मिसाल ले लें जो झूठे मुरक्कबात से बना हुआ हो, कि ये लोग एक जुमले ये पेश करते बोलते कि हर मौजूद शे इशारे के काबिल है, हर मौजूद शे इशारे के काबिल है। ये सुगरा इन्होंने बना दिया, एक जुमला बना दिया। भाई देखो आप लोगों ने मंतिक में पढ़ा होगा, एक सुगरा होता है एक कुबरा होता है। तो दो जुमलों से एक जो दलील बनाई जाती है उसमें पहले वाले को सुगरा और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? कुबरा कहते हैं। ठीक है। कुबरा में अमूमी तौर पर एक कानून होता है, ये बात याद रखा करें। कुबरा में क्या होता है? अमूमी तौर पर एक कानून जिक्र किया जाता है। अब मैं आपको क़ियास सफ़सदी पर एक मिसाल पेश कर रहा हूँ जिसमें महज झूठे मुक़द्दिमात जो पेश किए जाते हैं। सुगरा क्या है हमारे पास? आपको प्रेजेंटेशन में नज़र आ रहा होगा कि सुगरा ये है कि हर मौजूद शे इशारे के काबिल है। कुबरा क्या बना दिया उन्होंने? जो शे इशारे के काबिल है वो जिस्म वाला है। इससे इन्होंने नतीजा निकाला कि भाई बस हर मौजूद जिस्म वाला है। पहले इन्होंने क्या बोला कि हर मौजूद शे इशारे के काबिल है और जो इशारे के काबिल होता है वो जिस्म वाला है। नतीजा निकाला कि बस हर मौजूद जिस्म वाला है। अब असल में बात यह है कि ये जो मुगालता ये लोग पेश करते हैं कि हर मौजूद शे काबिल इशारा है, कि जो भी चीज़ आप कहते हैं कि मौजूद है उसकी तरफ इशारा होता है। तो ये इन्होंने जो ये दलील और ये जो एक तरकीब बना दिया इन्होंने, ये मुगालता खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के वजूद के इनकार के लिए बना है, या अल्लाह ताला को जिस्म कहने पर पेश किया जाता है। ये मुगालता, ये इस्तिदलाल जो है ना देखो इस मफरूज़े पर मबनी होता है कि हर मौजूद चीज़ की तरफ इशारा हो सकता है। समझ आ रही है? यानी ये सुगरा में मुगालता दे रहे हैं। मुगालता क्या कि हर मौजूद शे काबिल इशारा है। समझ आ रही है? तो इससे उन्होंने क्या निकाला कि तुम कहते हो कि खुदा मौजूद है और हर मौजूद शे की तरफ इशारा होता है, तो अल्लाह भी मौजूद है तो नऊज़ु बिल्लाह उसकी तरफ भी इशारा होता है। जब अल्लाह की तरफ इशारा हो गया कि उनके मौजूद है
تو نعوذ باللہ وہ جسم ہو گیا۔ تو دو کام اس دلیل کو پیش کرنے سے یہ کرتے، ایک کام یہ کرتے ہیں یا تو نعوذ باللہ اللہ کے جسم ہونے پر استدلال کرتے جیسے مجسمہ وغیرہ، یا جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ موجود ہے تو اشارہ نہیں ہو رہا ہے، جبکہ موجود چیز، ہر موجود شے قابل اشارہ ہے۔ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف تو اشارہ نہیں کر سکتے ہیں، جب اللہ کی طرف ہم اشارہ نہیں کر سکتے تو نعوذ باللہ اللہ نہیں ہے، یہ جو ہے اس لیے پیش کرتے ہیں۔ تو دوبارہ اس کے ایک مرتبہ خلاصہ سننا، یہ جو قیاسی سفسطی کا میں نے بتا دیا کہ بھائی ایسا قیاس ہوتا ہے جو غلط اور جھوٹے مقدمات پر مبنی ہوتا ہے، حقیقت کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں یہ لوگ۔ پھر بتا دیا میں نے آپ کو، مثال پیش کر دی، آپ اپنے پریزنٹیشن میں دیکھ لیں کہ ہر موجود شے اشارے کے قابل ہے۔ کبرا کیا پیش کر دیا؟ جو اشارے کے قابل ہے وہ جسم والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جسم والا ہے۔ تو اب اس سے نتیجہ انہوں نے نکالا کہ ہر موجود شے جسم والا ہے۔ تو نعوذ باللہ انہوں نے یا تو یہ استدلال پیش کرنے کے لیے کہ یہ مغالطہ پیش کیا کہ اللہ اگر موجود ہے تو پھر اس کی طرف اشارہ بھی ہوگا، جب اشارہ ہوگا تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بھائی وہ جسم ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، جبکہ اللہ تو جسم سے پاک ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق۔ یا دوسرا وہ یہ اس لیے یہ استدلال پیش کرتے ہیں، یہ ملحدین وغیرہ سمجھ لے کہ اس قسم کے لوگ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا ہے اور ہر موجود شے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، تو اللہ نعوذ باللہ موجود نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اب ایک بات یاد رکھیں، یہاں اصل میں انہوں نے جو مغالطہ پیش کیا ہے وہ ہر موجود شے قابل اشارہ ادھر پیش کیا ہے، یعنی آپ سب اس کا اب ہم تھوڑا سا تجزیہ کرتے ہیں اس دلیل کا۔ انہوں نے جو یہ دلیل پیش کر دی کہ ہر موجود شے اشارے کے قابل ہے، یہ صغرا میں خرابی ہے۔ صغرا میں کیا ہے؟ خرابی ہے کہ بھائی حقیقت یہ کہ ہر موجود شے کی طرف اشارہ کرنا ضروری نہیں ہے، جو بھی چیز موجود ہو اس کی طرف اشارہ ضروری نہیں ہے۔ اس پر میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ دیکھو، انسان کا علم نظر نہیں آتا ہے اور نہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں موجود ہے، تو اس علم یہ تو نظر بھی نہیں آتا ہے یہ علم، اور نہ اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن موجود ہے علم، لیکن اس کے باوجود سمجھ میں آنے یعنی اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن اس کو وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح عقل کو دیکھو، انسان کے پاس عقل موجود ہے لیکن اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ روح موجود ہے، اشارہ نہیں کر سکتے۔ خوشی، غمی، روحانی راحت جو انسان کو حاصل ہوتی ہیں اور رنج و مصیبت اور یہ تکالیف جو انسان کو ہوتی ہیں، تو یہ ایسے کیفیات ہیں ہمارے پاس جو نظر نہیں آتے ہیں اور نہ ان کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن سب لوگ ان کو ملحدین جو بھی بددین لوگ ہیں سب ان کے وجود کے قائل ہے کہ عقل بھی موجود ہے، خوشی، غمی، یہ سارے کیفیات موجود ہیں، علم بھی موجود ہے، ذہن بھی موجود ہے، عقل بھی موجود ہے، نظر نہیں آتے ہیں، نہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے کیا بتایا کہ صغرا میں خرابی ہے۔ انہوں نے جو صغرا بنایا کہ ہر موجود شے قابل اشارہ، تو یہ غلط بات ہے، ہر موجود شے کا قابل اشارہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ مغالطہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ ایسا ہی ہے جیسے یہ دعویٰ کیا جائے کہ ہر موجود شے دکھائی دیتی ہے۔ اگر یہ دعویٰ کوئی کرتا ہے نا کہ ہر موجود شے دکھائی دیتی ہے، تو ہم بولیں گے آپ کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ بے شمار اشیاء ایسے ہیں جو موجود تو ہے لیکن دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم ان کو بولیں گے کہ بھائی آپ کا یہ دلیل غلط ہے کہ ہر موجود شے قابل اشارہ ہے، کیونکہ ہر موجود چیز کے لیے قابل اشارہ ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے اس پر ہم نے عقل، روح، خوشی، غمی اور ان چیزوں کی کیا دے دی، مثالیں دے دی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی ہے، اگر دل میں کوئی بات چھپایا ہے، اس کے دل میں ایک بات ہے یا کوئی خفیہ منصوبہ اس نے بنایا ہے، تو دوسرے شخص نہ تو ان باتوں کی طرف اشارہ کر سکتا ہے اور نہ ان کی جسمانی وجود کو ثابت کر سکتا ہے کہ بھائی اس انسان کے دل میں کیا بات چل رہی ہے ابھی، لیکن ان باتوں کا وجود حقیقت ہے۔ میرے ذہن میں اب جو میں نے مثال کے طور پر ایک درس تیار کیا ہے اور ایک لیکچر تیار کیا ہے، وہ مواد میرے ذہن میں موجود ہے، جب تک میں منہ سے نہیں نکالوں گا، آپ کے سامنے ڈیلیور نہیں کروں گا، تو اس وقت تک آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے، لیکن میرے ذہن میں وہ سارا مواد اور وہ خاکہ موجود ہے، لیکن اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن موجود ہے، موجود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ انہوں نے جو یہ بات کی ہے کہ ہر موجود شے قابل اشارہ ہے اور جو اشارے کے قابل وہ جسم ہے، تو یہ جو صغرا خراب ہو گیا، انہوں نے جو بنایا تھا کہ ہر موجود شے اشارے کے قابل ہے،
یہ بات ہی غلط ہے۔ جب یہ بات غلط ہے تو اس دلیل کو دلیل بنا کر پیش کرنے، نہیں، اس بات کو دلیل بنا کر پیش کرنے کہ اللہ موجود نہیں ہے یا اللہ مجسم ہے، نعوذ باللہ جسم ہے ان کی، اس پر یہ جنہیں دعوی قائم کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ خود یہ دلیل جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ غلط ہے کہ ہر موجود شے قابل اشارہ ہے، کیونکہ ہر موجود شے کے لیے قابل اشارہ ہونا ضروری نہیں ہے، صحیح ہے؟ تو لہذا یہ کہنا کہ ہر موجود اشارے کے قابل ہے اور جو اشارے کے قابل وہ جسم والا ہے وہ محض ایک مغالطہ ہے۔ جب یہ مقدمہ ہی ثابت نہیں ہے آپ کا کہ ہر موجود شے قابل اشارہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثابت ہے، تو اس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کرنا کہ ہر موجود جسم والا ہے اور اس کے ذریعے اللہ کے وجود کا انکار یا اللہ کے لیے جسم ثابت کرنا، یہ بالکل ایک واضح قیاس سفسطی ہے۔ یعنی یہ نتیجہ نکالنا کہ اللہ قابل اشارہ نہیں ہے تو اللہ نہیں ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، تو پہلی بات کا رد تو یہ ہے کہ مطلب ہے کہ اللہ قابل اشارہ نہیں ہے تو اللہ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ ہر موجود شے کے لیے قابل اشارہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس پہ آپ ایک اور مثال بھی لے سکتے ہیں، ملحدین کیا پیش کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں نظر نہیں آتے ہم کیوں مانیں؟ تو اسی کو ہم یہ جواب دیں گے کہ کیا تمہارے نزدیک کسی چیز کے ثبوت کے لیے اس کا دیکھنا ضروری ہے؟ یہ بات غلط ہے کہ کسی چیز کے موجودگی کے لیے، اس کے ثبوت کے لیے اس کا مشاہد ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم نے دیکھے نہیں ہوتا ہے لیکن اس کو ہم مانتے ہیں۔ تاریخی واقعات کو دیکھو، وہ تاریخی واقعات کو ہم نے دیکھا نہیں ہوتا ہے تو خبر صادق بھی علم کے ایک ذریعہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح ان اشکالات کو آپ اس پر حل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ جو ہے نا کیا بولتے ہیں، آگے آ سکتے ہیں قیاسی سفسطی کے حوالے سے۔ قیاسی سفسطی کی آپ میں ایک مثال دیتا ہوں، کفار مکہ کا جو ہے نا مغالطہ اور قرآن کریم کا رد اس میں، کہ کفار مکہ جو ہے نا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے انکار کرنے کے لیے مغالطہ پیش کیا ہے۔ قرآن میں اس کا رد بھی موجود ہے اور قرآن میں سمجھ لے کہ اس کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اب اس آیت کے اندر آپ دیکھیں، یعنی کافروں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کے انکار کرنے کے لیے یہ بہانہ بنایا تھا کہ قرآن کا نزول مکہ یا طائف کے کسی رئیس پر ہونا چاہیے تھا۔ یہ آیت جو میں نے پیش کی وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ بھائی یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا، یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوا، ان دو جو ہے نا قریہ میں سے کسی عظیم شخص پر کیوں نازل نہیں ہوا، مالدار بندے پر کیوں نازل نہیں ہوا یہ قرآن مجید۔ نبی علیہ السلام کا انکار اس لیے کیا کہ نبی علیہ السلام جو ہے نا کیا بولتے ہیں اس طرح مطلب ہے کہ مالدار نہیں تھے، ان کے پاس مال نہیں تھا اتنا، تو نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کے لیے انہوں نے کیا بہانہ بنایا کہ بھائی یہ جو قرآن جو نازل ہوا ہے مکہ یا طائف کے کسی بڑے بندے پر، جیسے ولید بن مغیرہ یا مسعود بن عمر جو ثقفی ہے، اس پر ہونا چاہیے تھا، وہ تو مالدار لوگ ہیں۔ تو اب جو ہے نا کیا بولتے ہیں مکہ کا غریب یتیم اس کا نعوذ باللہ حقدار نہیں ہے، وہ اس طرح جو ہے نا بہانہ بناتے تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نبوت ایک عظیم منصب ہے اور اس کے لیے کوئی عظیم الشان اور رئیس شخصی جو ہے نا مناسب ہے، اسی پر ہونا چاہیے۔ اب اگر ان جو ہے نا کیا بولتے ہیں کفار مکہ کی اس دلیل کو اگر قیاس کی شکل میں دیکھے، سمجھ آ رہی ہے، قیاس سفسطی کی شکل میں دیکھے تو اس طرح بنے گا۔ انہوں کا گویا کہ مقدمہ یہ تھا، مقدمہ صغرا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب اور فقیر ہے، اور کبرا انہوں نے ذہن میں بنایا کہ کوئی غریب اور فقیر نبی نہیں بن سکتا ہے، یہ کبرا ہو گیا۔ نتیجہ نکالا کہ لہذا نبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ نبی نہیں بن سکتے کیونکہ غریب ہے۔ اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں ان کا کیا کیا، رد فرمایا۔ اللہ نے کیا رد فرمایا ان کی قیاس کا کہ بھائی نبوت کے لیے مال کا اور دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ نبوت مال اور منصب کا محتاج نہیں ہے، بل اللہ کی رحمت سے ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں آپ کی یا وہ تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ مفسرین کے نام فرماتے رحمت سے نبوت یہاں پر مراد ہے، تو اللہ نے ان کا رد اس طرح فرما دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ باطل اسی وقت سے اسی طرح آدمی دلیل کو دلیل بنا کر پیش کرتا ہے، غلط بات کو، غیر ثابت شدہ بات کو اور غلط حقیقت کو دلیل بنا کر کیا کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں۔ ان کا یہی کام ہے۔ تو قرآن میں بھی ان کے جو ہے اس طرف کیا ہوتا ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے۔ یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دے دی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قیاس کا رد کیا ہے۔
کیونکہ میں نے ابھی بتا دی کہ کیسے خلاصے اس کو سننا. انہوں نے کیا دلیل پیش کی کہ بھائی اگر قرآن آتا بھی ہے تو وہ ان دو یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے بندے پر، مالدار بندے پر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس سے کیا مطلب ہوا؟ یعنی گویا کہ دلیل میں یہ وہ کہہ رہے کہ غریب آدمی نبی نہیں بن سکتا ہے، اور نعوذ باللہ نبی علیہ السلام غریب اور فقیر ہے تو اس لیے وہ نبی نہیں بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے رد کر دیا کہ بھائی مال اور منصب اور اس کی نبوت کے لیے ضرورت نہیں ہے اس کی. دوسری مثال، اب ایک اور مثال سمجھنا، خالق کا وجود اور سائنس. یہ ایک مثال ہے. یہ لوگ کہتے ہیں یعنی سمجھ لے کہ ملحدین کہ ہر وہ چیز جسے سائنس ثابت نہ کر سکے نا وہ وجود نہیں رکھتی ہے. یہ کبرا ہے، ایک قانون انہوں نے بنا دیا. ملحدین نے اپنے ہاں ایک اصول جو نے گھڑا ہے اپنی طرف سے کہ ہر وہ چیز جسے سائنس ثابت نہ کر سکے وہ وجود نہیں رکھتی ہے. صغرا کیا بنا دیا کہ بھائی خالق کو سائنس ثابت نہیں کر سکتی، نعوذ باللہ اللہ کو سائنس ثابت نہیں کر سکتی ہے. نتیجہ کیا نکالا؟ خالق وجود نہیں رکھتا ہے. تو انہوں نے اصول صرف کس کو بنا دیا؟ سب کچھ سائنس میں محدود کر دیا کہ بھائی جو چیز سائنس ثابت کرے گی، سمجھ آ رہی ہے، تو وہ جو ہے وجود رکھتا ہے، اور جو سائنس ہر وہ چیز جسے سائنس ثابت نہ کر سکے وجود نہیں رکھتی ہے. تو نعوذ باللہ اللہ کا جو وجود خالق ہو وہ بھی کسی لیبارٹری اور سائنس اور ان چیزوں سے ثابت نہیں ہو سکتی ہے. تو نعوذ باللہ خالق وجود نہیں رکھتا ہے. اب اس مقدمے کو اور اس دلیل کو اگر آپ دیکھیں، بات اس میں خلل یہ ہے کہ دیکھو سائنس کا دائرہ محدود ہے، اور وہ جو میٹا فزیکل چیزیں ہیں، معبادت طبعیاتی چیزیں جو ہیں، حقائق جو ہے اس کو ثابت یا رد نہیں کر سکتی ہے. سائنس کا جو دائرہ ہے وہ طبعیات تک ہے، سمجھ آ رہی ہے، مادی چیزوں تک اس کا جو ہے تعلق ہے. سائنس کے تعلق جو ہے نا معبادت طبعیات جو ہے، جیسے مثال کے طور پر روح یا اسی طرح جو ہے نا جو غیر مادی چیزیں، سائنس کا اس میں کام ہی نہیں ہے. سائنس کا کام اور دائرہ تو محدود ہے، وہ صرف ان جو طبعیاتی چیزیں ہیں اس میں فزیکل جو چیزیں ہیں اس کو ثابت یا رد کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کبرا کے اندر انہوں نے کیا بات کی تھی کہ ہر وہ چیز جسے سائنس ثابت نہ کر سکے وہ وجود نہیں رکھتی ہے. تو یہ جو کبرا ہے کہ ہر چیز کے ثبوت کے لیے اور وجود کے لیے سائنس کا ثبوت ضروری ہے، تو یہ غلط مفروضے پر مبنی ہے کہ سائنس ہر حقیقت جانچنے کا معیار ہے. یہ غلط بات ہے. سائنس ہر حقیقت کے جاننے کا معیار نہیں ہے. اب میں کچھ مثالیں پیش کرنے لگا ہوں کہ ایسی حقیقتیں جنہیں سائنس ثابت نہیں کر سکتی ہے لیکن ملحدین بھی مانتے ہیں. ایسے مثالیں پیش کرنے لگا ہوں. بات یہاں ہماری یہ ہو رہی تھی کہ خالق کا وجود اور سائنس پر بات چل رہی تھی کہ انہوں نے ایک اصول بنایا ملحدین نے کہ ہر وہ چیز جسے سائنس ثابت نہ کر سکے وہ وجود نہیں رکھتی ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو خالق کو بھی سائنس ثابت نہیں کر سکتی ہے، تو نتیجہ نکلا کہ خالق وجود نہیں رکھتا ہے. ان کی جو غلطی ہے اصل میں وہ اس کبرا میں، اس پہلے والے مقدمے میں دلیل کے پہلے جز میں غلطی ہے کہ ہر وہ چیز جسے سائنس ثابت نہ کر سکے وہ وجود نہیں رکھتی ہے. یہ مفروضہ ہی غلط ہے، یہ غلطی پر مبنی ہے، کیونکہ ہم اب ایسے حقیقتیں پیش کرنے والے ہیں جنہیں سائنس ثابت نہیں کر سکتی ہے لیکن ملحدین بھی مانتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یا تو آپ جب اصول بناتے تو ہر جگہ اس کو مانو نا، پھر یہ دوغلا فن تو چھوڑ دینا کہ ادھر اللہ اور اسلام کی بات آتی ہے ان کے لیے الگ اصول بناتے ہو اور اپنے لیے پھر الگ اصول بناتے ہو. مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ خواہش پرستی ہے سارا. تو اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا بولا تھا ملحدین نے کہ ہر وہ چیز جسے سائنس ثابت نہ کر سکے وہ وجود نہیں رکھتی ہے. لیکن اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ایسے حقیقتیں جنہیں سائنس ثابت نہیں کر سکتی ہے لیکن ملحدین بھی مانتے. مثال کے طور پر محبت اور جذبات کو دیکھو. محبت ہو گیا، نفرت اور دیگر جذبات حقیقی ہے لیکن ان کی حقیقت سائنس سے ثابت نہیں کی جا سکتی ہے. جذبات کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں لیکن ان کی اصل کیفیت مادی تجربے سے ماورا ہے. سائنس اس پہ کوئی تجربہ نہیں کر سکتا ہے محبت اور نفرت ان چیزوں پر. وہ تو ایک غیر مادی چیزیں ہیں، ان کو مانتے. اخلاقیات کو دیکھو، اچھائی اور برائی کے تصورات ہر انسان کے لیے اہم ہیں لیکن سائنس ان کا پیمانہ طے نہیں کر سکتی ہے. یہ خالصتاً فلسفیانہ اور انسانی ضمیر کا جو ہے نا کیا ہے مسئلہ ہے. یہ کوئی سائنس ثابت نہیں کر سکتے اس کو. اسی طرح آپ ایک اور مثال سمجھے، ریاضیاتی حقائق کو دیکھو. میتھس کے جو اصول ہے
1 2 3 یہ جو ہم میتھس میں ساری چیزیں اصول پڑھتے ہیں، تو ریاضی کے اصول یہ بالکل ناقابل انکار چیز ہے، ملحد بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ مادی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ہمارے ذہن میں اگر ہم بولتے ہیں 1 کے ساتھ 1 جمع کر دو، 1 کے ساتھ 1 جمع کر دو، یہ ہوگا = 2، اس سے 2 بن گیا، تو یہ جو چیز ہو رہے ہیں 1 جمع 1 = 2، یہ 2 اس سے بن گیا، تو یہ ملحد بھی مانتا ہے اس چیز کو، اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، لیکن یہ سائنس ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساری مابعد طبیعت چیزیں ہیں، تو یہ انسانی عقل کے تصورات ہے جو تجربے سے اور سائنس کے ان چیزوں سے ماورا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کائنات کی ابتدا، یعنی سائنس کائنات کے آغاز یعنی بگ بینگ کو بیان کر دیے کہ بھائی بگ بینگ کے ذریعے سے ہوئے، لیکن اس سے پہلے کی علت کا سوال سائنس کے دائرے سے باہر ہے، یعنی پہلی علت کا سوال مابعد طبیعتی ہے کہ بھائی یہ جو دھماکہ ہوا ہے کیسا ہوا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کوئی اس کے پاس سائنسی تجربہ موجود نہیں ہے، سائنس سے ثابت نہیں کہ کیسے ہوا ہے۔ اسی طرح شعور کو دیکھو، شعور کو، کانسیشیسنس کو دیکھو، شعور جو ہمارا شعور ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، ملحد بھی مانتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے شعور ہے، اس سے انکار نہیں کرتا ہے، لیکن سائنس اس کی مکمل وضاحت کرنے سے قاصر ہے۔ شعور کے غیر مادی پہلو کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ شعور جو ہے انسان کے اندر یہ غیر مادی چیز ہے، سائنس اس کو ثابت نہیں کر سکتی ہے یا رد نہیں کر سکتی اس کو، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ مانتا ہے اس کو۔ اسی طرح خوبصورتی یعنی جمالیات، یعنی خوبصورتی کا احساس ہر انسان کرتا ہے کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو کون اچھا لگتا ہے، کسی کو کون اچھا لگتا ہے، تو یہ خوبصورتی کا احساس ہر انسان کرتا ہے، لیکن سائنس اس کے معیار کو طے نہیں کر سکتی ہے، یعنی سائنس یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ کوئی اس طرح بنا ہوا ہوگا تو یہ خوبصورت ہوگا، کوئی اس طرح ہوگا تو یہ برا ہوگا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو سائنس اس کے معیار کو طے نہیں کر سکتی ہے، یہ انسانی ادراک کا حصہ ہے خوبصورتی کہ کوئی کسی کو اچھا لگتا ہے، کون کے جو مادی پیمائش سے ماورا ہے، آپ اس کے مادی پیمائش کے ذریعے سے خوبصورتی اور بدصورتی کا وہ نہیں کر سکتے۔ یہ سارے جو ہے کیا بولتے ہیں ایسی حقیقتیں ہیں، یہ شعور کو دیکھ لو، خوبصورتی کو دیکھو، اسی طرح اچھائی برائی کو دیکھو، اخلاقیات کو دیکھو، ریاضیاتی حقائق کو دیکھو، ٹھیک ہے، محبت اور جذبات کو دیکھو، یہ ایسی حقیقتیں ہیں جنہیں سائنس ثابت نہیں کر سکتی ہے، لیکن ملحد پھر بھی مانتا ہے۔ تو ملحد نے جو یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہر وہ چیز جسے سائنس ثابت نہ کر سکے وہ وجود نہیں رکھتی، یہ دعویٰ ختم، یہ دعویٰ ختم، کیونکہ بہت ساری ایسے حقیقتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ جسے سائنس جو ہے نا کیا بولتے ہیں ثابت نہیں کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو مانتے ہیں۔ تاریخی واقعات کو سائنس ثابت نہیں کر سکتی ہے، پھر بھی آپ اس کو مانتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں اس پر ایک اور مثال ہو گئی کہ دیکھو جو ایسے ہی اپنی طرف سے گڑی ہوئی باتیں، وہمی باتیں ہیں، غلط جو ہے نا کیا بولتے ہیں مقدمات بنائے ہیں اور اس کو دلائل بنا کر پیش کرے، یہی تو قیاسی سفسطی ہے، یہی تو مغالطیں ہیں۔ ان چیزوں کو ہم نے نوٹ کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ملحد جو بھی بات کرے ہم اس کی بات کو مانیں، ایک ایک بات پہ غور کرو اس کی کہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال کو دیکھیں، اسی طرح برائی کا وجود اور خدا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر خدا موجود ہوتا تو دنیا میں برائی نہ ہوتی، اگر خدا موجود ہوتا تو دنیا میں برائی نہ ہوتی، یہ ایک قانون بنا دیا انہوں نے، ملحدین نے، یہ ایک شبہ پیش کرتے ہیں کہ اگر خدا موجود ہوتا تو دنیا میں برائی نہ ہوتی۔ اب ہم دنیا میں برائی دیکھتے ہیں، دنیا میں برائی موجود ہے، تو اس سے نتیجہ نکلا نعوذ باللہ خدا موجود نہیں ہے، خدا موجود نہیں ہے۔ اب اصل میں ان کی غلطی پہلے والے مقدمے کے اندر ہے، غلط مفروضہ ہے کہ بھائی اگر خدا موجود ہوتا دنیا میں برائی نہ ہوتی، یعنی برائی کا وجود خدا کے وجود کے خلاف انہوں نے بنا دیا کہ برائی کا وجود کیا ہے، یہ اللہ کے وجود کے خلاف ہے، یہ غلط بات ہے، انہوں نے بنا دیا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق برائی آزمائش یا انسان کی آزاد مرضی کا نتیجہ ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ جو برائی انسان کرتا ہے، ایک بندہ دوسرے کو قتل کرتا ہے یا کوئی اور برائیاں ہوتی ہیں، تو یہ فری ویل کی طرف اشارہ ہے، یہ اللہ کے عدم موجودگی کی طرف اشارہ تھوڑی ہے۔ یہ تو اس دنیا کے اندر کوئی انسان برائی کرتا ہے تو یہ تو انسان کا اپنا اختیار ہے، تو انسان کے اپنے اختیار سے اور اپنی ہی غلطی سے وہ اللہ پر نہیں ڈالنا چاہیے، اس سے اللہ کی وجود کی نفی نہیں آتی ہے۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے، وہ اچھائی بھی کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اچھائی بھی کر سکتا ہے اور برائی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ فری ویل کی طرف اشارہ ہے۔ تو انہوں نے جو یہ جو ہے کیا بولتے ہیں یہ جو غلطی کی تھی کہ دنیا میں برائی موجود ہے،
تو اس میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ خدا کے وجود کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں برائی کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے، یعنی اگر خدا موجود ہے نا تو دنیا میں کوئی برائی نہیں ہونی چاہیے، یہ فرض کر دیا۔ تو یہ فرض کرنا کہ اگر خدا موجود ہے تو دنیا میں کوئی برائی موجود نہیں ہونی چاہیے، یہ دعوت درست نہیں ہے، کیونکہ ایک تو خدا کی حکمت ہے۔ دیکھو خدا کی حکمت انسان علم سے بالاتر ہے، ممکن ہے کہ برائی کی وجود میں حکمت اور مقصد ہو، مثال کے طور پر آزمائش ہو گیا، امتحان ہو گیا، اور انسان کے کردار کی تعمیر ہو گیا، سمجھ آ رہی ہے، یا انسان کو اختیار دینے کے لیے آزادی، ٹھیک ہے، تو یہ اس آزادی کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کے مطابق خدا نے انسان کو آزادی ارادہ دی ہے، آزادی دی ہے تاکہ وہ نیکی اور برائی میں تمیز کرے۔ اگر دنیا میں برائی نہ ہوتی تو یہ امتحان بے معنی ہو جاتا، امتحان پھر کیسے ہوتا؟ تو اللہ نے دونوں کا اختیار دیا، برائی بھی کر سکتے، اچھائی بھی کر سکتے ہیں، اچھائی برائی دونوں کر سکتے ہیں۔ تو اخلاقی برائیاں انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، جن کے لیے خدا کو ذمہ دار ٹھہرانا یہ غیر منطقی اور بیوقوفانہ بات ہے، یہ آزادی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو برائی کے وجود سے خدا کے وجود کی نفی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھے، برائی کے وجود سے خدا کے وجود کا انکار کرنا یہ غیر منطقی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نظام عدل دیکھو دنیا میں برائی کا وجود اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دنیا مکمل انصاف کے لیے نہیں ہے۔ یہ آپ امام رازی رحمہ اللہ نے بہت بہترین دلیل اس پہ دی ہے کہ دنیا میں برائی کا وجود یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ دنیا مکمل انصاف کے لیے نہیں ہے بلکہ آزمائش کے لیے ہے، آخرت میں مکمل عدل کا وعدہ ہے جہاں نیک اور بد اعمال کا حساب ہوگا، ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات ہم ملحدین سے یہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں برائی موجودی الزامی جواب ہے، اگر آپ کہتے ہیں دنیا میں برائی موجود ہے یہ اللہ کے وجود کی نفی کرتا ہے تو دنیا میں خیر بھی موجود ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ جو ہے نا کیا بولتے ہیں برائی کے وجود کی وجہ سے خدا کے وجود کی نفی کرتے ہو کہ برائی موجود ہے تو اللہ نہیں، نعوذ باللہ، تو اگر یہی پیمانہ ہے آپ کا تو خیر بھی تو موجود ہے، تو خیر کے موجودگی اللہ کے وجود کے ثبوت کی دلیل کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ وہ اعلیٰ ہستی کے وجود کی طرف اشارہ کرتی ہے، پھر وہ خیر اس کو بھی تو دیکھو، تو یہ وہ خیر کا ہونا اور برائی کا ہونا یہ دونوں چیزیں انسان کی فری ویل اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ملحدین سے ہم کچھ سوالات کرتے ہیں کہ اگر خدا موجود نہ ہوتا تو خیر اور برائی کا تصور پھر کہاں سے آتا؟ یہ خیر اور برائی کا تصور تم کہاں سے لا رہے ہو پھر کہ یہ اچھا یہ برا ہے؟ بھائی یہ تو پھر آپ کے نزدیک ارتقائی عمل ہے، کوئی کسی کو مارے کچھ بھی کرے، سروائیول آف دا فیٹسٹ جو ہے نا وہ ہے کہ بھائی جو جتنا جو ہے نا قوت جس میں ہوگا ماحول کے ساتھ اچھا ہوگا وہ اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرے، دوسرے کی فکر نہ کرے۔ تو پھر تو دیکھو بھائی جو بندہ کچھ بھی کرے، کسی کو کوئی مارے کچھ بھی کرے، بس میں زندہ رہنا، مجھے زندہ رہنا چاہیے، آپ پھر برائی اور اچھائی کا تصور کہاں سے لاتے ہیں اگر اللہ موجود نہیں ہے؟ اخلاقی اصول، انصاف اور انسانی اقدار کی بنیاد پر کیا ہوتی اگر اللہ موجود نہیں ہے؟ برائی کو برائی کس بنیاد پر کہا جاتا؟ اگر برائی خدا کی وجود کی نفی کرتی ہے تو ہم نے الزامی جواب دیا، تو خیر کیوں خدا کی وجود کی تصدیق نہیں کرتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں دے۔ پھر اگر خدا نہ ہوتا تو انسان میں برائی کے خلاف جذبات پھر کیوں ہوتے؟ سمجھ آنی ہے؟ انسان کے اندر، انسان کی فطرت میں برائی کو ناپسند کرنے اور خیر کو پسند کرنے کا رجحان کیوں موجود ہے پھر انسان کے اندر؟ کہ انسان جو ہے نا خیر کو پسند کرتا ہے اور برائی کو پسند نہیں کرتا، یہ کیوں موجود ہے؟ تو خلاصہ یہ کہ اگر انسان محض ایک حیوانی ارتقاء کا نتیجہ ہوتا، اگر انسان محض ایک حیوانی ارتقاء کا نتیجہ ہوتا تو اسے اپنے بقا کے لیے صرف طاقتور بننا چاہیے تھا کہ بھائی بس میں طاقتور بننا چاہیے، مجھے صرف زندگی ملنی چاہیے، باقی کچھ بھی ہو جائے۔ وہ پھر انسان کے اندر جو یہ والا مادہ موجود ہے کہ انصاف، اخلاق اور رحم پر اصرار کرنا انسان کے اندر جو موجود ہے، انسان کی فطری خواہش کہ دنیا میں ظلم ختم ہو اور انصاف قائم ہو، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی آزمائش ہے اور ایک اعلیٰ عدالت جو آخرت کے لیے بنائی گئی ہے یہ دنیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو دنیا کے اندر جو ہے نا کیا بولتے ہیں، اگر آپ خدا کے وجود کو نہیں مانتے تو یہ اخلاقی اصول اور یہ کسی چیز کو برائی کہنا، کسی چیز کو اچھائی کہنا، پھر کس بیس پہ آپ کہیں گے اس کو؟ حاصل بحث ہمارے پاس یہ نکلا کہ ملحدین کا یہ استدلال خدا کے وجود کو رد کرنے کے لیے بالکل یہ ناکافی بات ہے۔ برائی کے وجود کی جو ہے نا کیا بولتے ہیں، ہم یہ تشریح کر سکتے ہیں کہ بھائی اس میں خدا کی حکمت ہے، انسان کے آزادی ارادے کی طرف اشارہ ہے اور آخرت کے نظریے کو مزید پختہ کرتا ہے کہ بھائی یہ دنیا آزمائش ہے اور اصل ایک اور عدالت لگے گی۔ تو برائی کا وجود خدا کے وجود کی نفی نہیں بلکہ انسانی ذمہ داری اور آزمائش کو جو ہے ظاہر کرتا ہے کہ آپ برائی کرتے یا اچھائی کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو یہ کچھ مثالیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی قیاس سفسطی کے لیے، کہ ایک مثال میں نے آپ لوگوں کے سب سے پہلے وہ پیش کر دی کہ جو کفار مکہ نے جو ہے نا مغالطہ پیش کیا تھا اور قرآن کریم کا رد، کہ بھائی یہ قرآن مجید کس پر، ایک جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیوں ہوئی، کسی مالدار بندے پر ہونا چاہیے تھا. یعنی ان کے نزدیک یہ تھا کہ نبوت جو ہوتی تو نبوت ملنی چاہیے مال و منصب والے بندے کے، غریب کے لیے نہیں ہونا چاہیے. ایک یہ والا اس پر بات ہم نے کری، یہ بھی ایک جھوٹے اور وہمی مقدمات تھے. اور دوسری مثال میں نے یہ پیش کر دی کہ خالق کا وجود اور سائنس کے، انہوں نے بولا تھا کہ سائنس جو چیز ثابت نہ کر سکے تو اس کا وجود نہیں ہے، تو نعوذ باللہ خدا کو سائنس ثابت نہیں کر سکتا، یہ غلط ہے. تو اس پر ہم نے مختصراً یہ جوابات دے دیے کہ بھائی سائنس کا دائرہ محدود ہے اور مابعد طبیعت حقائق کو ثابت یا رد نہیں کر سکتی ہیں. اور پھر ہم نے اس کے الزامی کچھ جو ہے چیزیں بتا دی ان کو کہ بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سائنس ہی سے سب چیزیں ثابت ہوگی تو بہت ساری ایسی چیزیں ایسے حقیقتیں جنہیں سائنس ثابت نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی آپ مانتے ہیں محبت، جذبات، اخلاقیات اور ریاضی کے اصول وغیرہ، شعور، خوبصورتی، جمالیات، یہ ساری چیزیں جو ہے نا کیا بولتے ہیں سائنس ثابت نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی آپ مانتے ہیں. تیسری مثال ہم نے یہ پیش کر دی برائی کا وجود اور خدا، کہ بھائی اگر خدا موجود ہوتا تو دنیا میں برائی نہ ہوتی، تو دنیا میں برائی موجود ہے، نعوذ باللہ خدا نہیں ہے. تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھائی برائی کا موجود ہونا یہ اللہ کے وجود کی نفی نہیں کرتی ہے، کیونکہ برائی اگر موجود ہے یہ انسان کا اپنا عمل ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی ارادہ اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے فری ویل دیا ہے، اور یہ دنیا ایک امتحان ہے، اور یہ آخرت کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے کہ آخرت میں مزید جو ہے کیا بولتے ہیں ایک عدالت لگے گی، وہاں وہی انصاف ملے گا، اور یہ انصاف کی جو ہے نا جگہ نہیں ہے، وہی اللہ تعالیٰ سب کو انصاف دلائے گا. وہاں پر آپ کوئی اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے اس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے کچھ جو ہے نا سوالات ملحدین سے کیے کہ اگر اللہ موجود نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو پھر خیر اور برائی کا تصور کہاں سے آیا ہے؟ کیونکہ انسان تو بس ایک جانور ہے نا، آپ کے نزدیک حیوان ہے، وہ ارتقائی جانور ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ان کے اندر جو ہے رحم کا مادہ، انصاف، عدل اور ظلم نہ ہو، امن ہو، یہ جو چیزیں ہیں تو حیوانی ارتقاء کے اندر جو ڈارون کا نظریہ تھا ان میں تو یہی ہے کہ بھائی ہر جانور جو ہے نا کیا کریں، اپنی بقا کے لیے صرف طاقتور بنے، اپنی بقا کے لیے ہر جانور اپنا جو ہے نا کیا بولتے ہیں. لیکن انسان کے اندر پھر یہ رحم دلی، ہمدردی والا معاملہ، انصاف والا معاملہ، امن پسند، یہ باتیں کہاں سے آ گئی پھر انسان کے اندر؟ جبکہ ارتقاء میں تو بات یہی ہے کہ سروائیول آف دا فیٹسٹ، یعنی اپنی بقا کے لیے صرف طاقتور بننا چاہیے. تو انسان کے اندر پھر یہ باتیں کہاں سے آ گئی؟ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی اعلیٰ ذات موجود ہے اور ایک اعلیٰ عدالت ہوگی جو آخرت ہے. یہ جو ہے 3 مثالیں ہم نے قیاس سفسطی پر پیش کر دی. اچھا، قیاس سفسطی کی جو ہے کیا بولتے ہیں مختصراً اقسام آپ دیکھ رہے ہیں. قیاس سفسطی کی اقسام کبھی تو ایسے ہوگا کہ جو ہے نا صغرا میں خرابی ہوگی، پہلے مقدمہ میں خرابی ہوگی، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کبرا میں خرابی ہوگی، اور کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کے مقدمات اور نتیجے میں کوئی منطقی تعلق نہیں ہوگا. اس کے مختصراً میں کچھ مثالیں دیتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس جو ہے کبرا میں خرابی ہو، پہلے جو پریزنٹیشن کے اندر آپ دیکھتے ہیں سفسطہ در مقدمہ کبرا کے اندر خرابی ہو، یعنی جس میں قانون ہوتا ہے. مثال کے طور پر انہوں نے ایک آسان مثال سے میں نے سمجھایا تھا کہ آپ کو پتہ چلے، بس اس کو اتنا سمجھے کہ بھائی کبھی کبرا میں خرابی ہوتی ہے، کبھی صغرا میں، کبھی اس کے نتیجے کا تعلق منطقی نہیں ہوتا ہے. کبرا میں خرابی کی مثال دیکھ لیں کہ مثال کے طور پر تمام دولت مند لوگ چور ہوتے ہیں. انہوں نے کبرا اور قانون کیا بنا دیا؟ تمام دولت مند لوگ چور ہوتے ہیں. صغرا میں پھر یہ کہ زید ایک دولت مند ہے، زید ایک دولت مند ہے، تو انہوں نے نتیجہ نکالا زید چور ہے. تو اصل میں غلطی یہاں پر کبرا کے اندر ہے کہ یہ جو انہوں نے عمومی دعویٰ کر لیا، کبرا میں فرض کیا گیا کہ ہر دولت مند چور ہوتا ہے، یہ غلط اور غیر متعلق دعویٰ ہے، کیونکہ ہر دولت مند کا چور ہونا ضروری نہیں ہے. تو یہ کبرا میں غلطی کی مثال ہو گئی. اور سفسطہ در مقدمہ صغرا، مقدمہ میں یعنی صغرا میں جو ہے کیا بولتے ہیں غلطی ہو، اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر یا جو ہے نا غیر متعلق ہو، وہ جو صغرا ہے اور نتیجہ غیر متعلق ہو، تو اب اس کی مثال آپ سمجھ لیں. مثال کے طور پر اگر خدا ہوتا تو انسان کو اپنی مرضی سے کام کرنے کی آزادی نہ دیتا. انہوں نے کیا فرض کر لیا؟ یعنی انسان کی آزادی خدا کے وجود کا انکار کرتی ہے. یہ انہوں نے فرض کر لیا کہ اگر خدا ہوتا تو انسان کو اپنی مرضی سے کام کرنے کی آزادی نہ دیتا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو اپنی مرضی سے کام کرنے کی آزادی ہے. تو اس سے نتیجہ نکلا کہ بھائی جب آزادی انسان کو ملی ہے تو مطلب ہے کہ خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ کیا بولا کہ اگر خدا ہوتا تو انسان کو آزادی نہ ہوتی،
انسان کو اپنی مرضی سے کام کرنا نہیں ہوتا، اس کو آزادی فری ویل نہیں ہوتا. تو انہوں نے پھر بولا کہ انسان کو تو فری ویل ہم دیکھتے ہیں، انسان اپنی مرضی سے سب کچھ کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا موجود نہیں ہے. یہ اصل میں صغرا غیر متعلق نتیجے کے ساتھ ہو، وہ ایسے غیر متعلق ہے کہ انسان کی آزادی کو اللہ کے وجود کے لیے جو ہے نا نفی کے دلیل بنا دی کہ انسان آزاد ہے، تو یہ دلیل اللہ کے نہ ہونے کی. یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو جو ہے نا کیا دیا، اختیار دیا ہے. اسلامی عقیدہ یہی کہتی ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے، اور یہ آزمائش گاہ اور جو ہے نا کیا بولتے ہیں امتحان کی ایک جگہ ہے. اسی طرح کبھی کبھار یہ ہوگا کہ بھائی اس کے سفسطت در ترکیب قیاس، یعنی مقدمات اور نتیجے کے درمیان منطقی تعلق کمزور ہوگا یا غیر واضح ہوگا. مقدمات جو ہمارے پاس ہے نا، مقدمات ہو، اس مقدمات اور نتیجے کے درمیان تعلق کمزور ہوگا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، کبرا انہوں نے بنا لیا کہ بھائی تمام انسانوں کو سانس لینا ضروری ہے. یہ کیا وہ کبرا کہ تمام انسان کیا کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں. صغرا انہوں نے بنا دیا کہ جانوروں کو بھی سانس لینا ضروری ہے، جانوروں کو بھی. تو انہوں نے نتیجہ کیا نکالا اس سے جانور کو انسان سمجھا جا سکتا ہے. آپ پریزنٹیشن میں دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ انسان اور جانوروں کے درمیان یہ سانس لینا مشترک ہے، یعنی انسان بھی سانس لیتے ہیں اور جانور بھی سانس لیتے ہیں، تو چلو جانوروں کو انسان کہہ سکتے ہیں. تو اب یہ جو نتیجہ انہوں نے نکالا کہ جانور کو انسان کہہ سکتے ہیں، یہ جو ہے غیر متعلق جو ہے نتیجہ نکالا کہ ان دونوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر دونوں میں انسان اور جانوروں کے اندر سانس لینا مشترک ہے، تو دونوں کے اندر تو بہت سے بے شمار جو ہے کیا بولتے ہیں فرق بھی موجود ہے دونوں کے اندر. تو ان فروق کو اور اس امتیازات کو انہوں نے کیا کر دیا، نظر انداز کر دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس قیاس میں سانس لینا ضروری ہے دونوں انسانوں اور جانوروں کے لیے. ایک مشترک بات ہو سکتی ہے، مگر یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس وجہ سے جانوروں کو انسان سمجھا جا سکتا ہے. تو یہاں پر جو منطقی تعلق کمزور اور غیر واضح ہے یہ، اور وہ کیا ہے، وہ یہ کہ سانس لینا ایک بایولوجیکل ضرورت ہے، لیکن اس کا انسان ہونے یا جانور ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بھائی سانس لے گا تو وہ انسان ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. نہیں، سانس لینے سے انسان ہونا اور جانور ہونے کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں سرے سے. تو یہ اس مقدمات کے ساتھ اس نتیجے کا تعلق بالکل غیر واضح اور کمزور ہے. یہ اس کی جو ہے ہمارے پاس کیا ہو گئی، مثال ہو گئی. اچھا، اس کے بعد آتے ہیں ایک اور جو ہے نا تقسیم علم منطق کی روح سے مغالطوں کی ایک اور تقسیم ہے کہ مغالطوں کی دو سمجھ لے کہ ابھی تک جتنے ہم نے مغالطے ہم نے پڑھے، ان میں ایک ہے سوری مغالطہ اور ایک ہے غیر سوری مغالطہ. سوری مغالطہ اور غیر سوری مغالطہ. سوری مغالطہ آپ سمجھ لے کہ جس میں منطق کے اصول کی کیا کیا گیا ہوتا ہے، خلاف ورزی کی ہوتی ہے. آسان الفاظ میں نے کیا بتا دیا، سوری مغالطہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کیا کیا جائے، اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اصول استخراج جو ہے، اصول استخراج کی خلاف ورزی کی جائے. سمجھ میں آنے، یا ان اصول سے قطع نظر کرتے ہوئے نتیجہ اخذ کیا جائے. جو اصول خاص دلیل کے اور وغیرہ کے ان کی خلاف ورزی کی جائے، تو یہ پھر کیا ہوتا ہے ہمارے پاس سوری مغالطہ ہوتا ہے. دوسرا مغالطہ وہ ہوتا ہے غیر سوری مغالطہ. غیر سوری مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں اصول کی تو خلاف ورزی نہیں کی ہوتی ہے، لیکن اس میں معنوی تحریف کی جائے، یا مبہم اور ذو اب الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یا جذبات اور ہیجان کا سہارا لیا جائے. الفاظ کی ہیر پیر ہوتا ہے، بس اتنی بات یاد رکھنا. تو خلاصے کلام یہ نکلا کہ ایک سوری مغالطہ اور ایک غیر سوری مغالطہ. سوری مغالطہ وہ ہوتا ہے جس میں کیا کیا جاتا ہے، اصول استخراج جو ہے، سمجھا رہے، جو اصول ہے ایک دلیل اور نتیجے وغیرہ کی، ان کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. اور غیر سوری مغالطہ میں اصل میں جو ہے کیا بولتے ہیں، اس اصول استخراج کی خلاف ورزی تو نہیں ہوتی ہے، لیکن اس میں معنوی تحریف کی جاتی ہے، یا دو معنی الفاظ استعمال کر کے سامنے والے کو پسایا جاتا ہے، یا مبہم الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں تو سامنے والے کو پساتے ہیں، یا جذبات اور ہیجان کا سہارا لیا جاتا ہے، الفاظ کی ہیر پیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا غیر سوری مغالطہ جو ہے نا ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح یہ ہمارے پاس جو ہے نا کیا بولتے ہیں، یہ ابتدائی باتیں تھی جو ہم نے آج پڑھی اس کے حوالے سے، کہ جو ہے نا قیاس سفسطی کے حوالے سے ہم نے پڑھ لیا کہ قیاس سفسطی کیا ہوتا ہے اور مغالطہ دونوں ایک ہی چیز ہے. اور اب یہ 45 منٹ تقریباً ہو چکے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا اب ہم وہ مغالطے پڑھیں گے، تقریباً 40 تک مغالطے. اگلے لیکچروں میں ہمارے وہ 40 مغالطے چلیں گے، کیا کیا مغالطے پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج کے سبق کا پورا خلاصہ آپ سمجھ لیں کہ ہم نے یہ پڑھا کہ یہ جو علم منطق کی روح سے مغالطہ سمجھ لیں قیاس سفسطی ہی ہے،
اور پھر اس پر میں نے کئی سبستی کی کچھ مثالوں سے سمجھایا کہ اس میں کیا کیا خرابی ہوتی ہیں، وہ مثالیں سمجھا دی آپ لوگوں کو. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا میں نے کچھ اس مثالوں کی وضاحت کر دی، یہ سمجھا دیا. اور پھر مغالطے کی تقسیم آپ کو 2 تقسیمات بتائے. ایک تقسیم میں نے آپ کو وہ بتا دیا مغالطے کی کہ جس میں جو ہے نا بتایا کہ کبھی صغرا میں خرابی ہو سکتی ہے، کبھی کبرا میں، اور کبھی ان دونوں کے نتیجے میں کیا ہو سکتی ہے، تعلق غیر واضح ہو سکتا ہے ان دونوں مقدمات سے، وہ بتا دی. اور ایک اور تقسیم پھر آپ لوگوں کو جو ہے نا میں نے آخر میں بتا دی کہ 2 قسم کے مغالطے ہوتے ہیں علم منطق کی روح سے، کہ بھائی ایک صوری مغالطہ ہوتا ہے، ایک غیر صوری مغالطہ. صوری مغالطہ کا مطلب یہ تھا کہ جس میں منطق کے اصولوں کے جو ہے نا اصول استخراج کی خلاف ورزی کی جائے، اور غیر صوری مغالطہ وہ تھا جس میں منطق کے اصولوں کی خلاف ورزی تو نہیں کی جاتی ہے لیکن معنوی تحریف ہوتا ہے، یا دو معنی اور مبہم الفاظ استعمال کر کے سامنے والے کو پسایا جاتا ہے. تو میرے خیال سے کافی ٹائم ہو چکا ہے ہمارا، اور انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ابھی اس پریزنٹیشن میں کچھ باتیں اور بھی باقی ہے.